अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ज़ाहरा आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई मज़े की कहानी लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है ये शादी होकर रहेगी। ये आई थी 2010 में ख़वातीन डाइजेस्ट में, जून का महीना था और ये लिखी है इफ़्फ़त सहर ताहिर ने। एक मज़े की कहानी है, है तो टॉपिक तो बड़ा ही संजीदा है और सबके लिए बहुत रिलेटेबल है भी है, लेकिन बहुत फ़नी तरीके से बयान किया गया है। तो मज़े की कहानी है, आपको सुन के बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलें चलते हैं अब कहानी की तरफ। मैं जब जब अपने अब्बा को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि खुदा किसी को अकलौता अब्बा न दे। मगर नहीं, अब्बा तो सभी के इकलौते ही होते हैं। मुझे ये कहना चाहिए कि खुदा किसी को अकलौती औलाद, खसूसन बेटा ना बनाए। यानी कि हद हो गई। अकलौते बेटे के जज्बात का जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं। भांजी अम्मा की और तड़प उठ रही है अब्बा को। गलत ना समझें, अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए। गजब खुदा का। जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं उस मोटे सेठ को हमारे घर आए। ये लक़ब वैसे मैंने उसे बचपन ही में मोटापे की वजह से दिया था। और अब्बा को उसकी हमदर्दी का ऐसा बुखार चढ़ रहा है कि मेरे सारे पन, यानी कि अकलौतापन, लाडलापन, भोलापन वगैरह उन्हें भूल गए हैं। और वजह, जी बिल्कुल ठीक समझे, वो ही अम्मा की भांजी। आप सोचेंगे कि मैं बिला वजह ही एक बेचारी मासूम लड़की के पीछे पड़ा हुआ हूँ। जी नहीं, गलत फहमी है आपकी। हाथ मुंह धो के तो वो मेरे पीछे पड़ी है, बल्कि यूं कहिए कि नहा धो के। अभी 6 माह पहले ही की बात है। अपने माँ बाप को आगे मार के पीछे और कोई रिश्तेदार ना होने के बायस ये मोहतरमा हमारे दर पे आ पड़ी हैं। क्या कहा? कातला? उफ हो, मारने का मतलब ये कि खाला बेचारी दिल की मरीजा थी। इधर वो लुढ़की, उधर महीने भर बाद ही उनकी जुदाई का सलमा दिल पे लिए खालू भी बिना बताए पीछे निकल लिए। यूं वो दोनों अल्लाह को प्यारे हुए और इधर ये साहिबा हमारी अम्मा को। और इतनी प्यारी हुई कि 40वें के बाद अम्मा उसकी तशरीफ का टोकरा बमा तमाम तर मसाइल के अपने घर ही उठा लाई। नाम खुशबख्त, मगर मनहूसियत का घेरा इन दिनों उस पर इस कदर तंग था कि महज 6 माह के अंदर अंदर मेरी माँ ने भी अगले जहां की राह ली। अच्छी भली सोई अम्मा सुबह को उठी ही नहीं। हम दोनों बाप बेटा तो सही मायनों में यतीम हो गए थे। न दिन का होश न रात की खबर। भला अम्मा के बगैर हमें जीना ही कब आता था। मगर असल मसाइल तो अम्मा के 40वें के बाद उठने शुरू हुए। वो दिन ही मेरे लिए नहूसत से शुरू हुआ। सबसे पहले तो मोहतरमा खुशबख्त साहिबा ने सुबह मुझे जगाया। भाई, छुट्टी के रोज किसी भी शरीफ बंदे को सुबह सुबह 10 बजे जगाने की क्या तुक बनती है? क्या तकलीफ है? मैं मुंदी आंखों से उसका फ्रेश चेहरा देखते ही गुर्राया। मगर वो ढीठ बल्कि चिकना गड़ा। उठ जाओ कि अब एक ही रोज उठोगे। लो, भरी जवानी में ऐसी बददुआ। मेरा तो तन मन ही सुलग उठा। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी है? मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। इतनी प्यारी नींद और नींद में मनपसंद लड़की का साथ, अब तो सब कुछ भाग गया। हाँ, इजाजत? वो तमस्खुर से हंसती साथ साथ जमीन पे बिखरे कुशन्स उठा रही थी। चौपट खुले दरवाजे में से इजाजत का हुक्म नहीं है। और वैसे भी मुझे सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख के अपनी सुबह भंग करने का शौक नहीं। खालू जान बुला रहे हैं। एक तो आपको याद होगा उसकी नहूसत, और दूसरी वजह, जी हाँ, उसकी बदजुबानी, खुसूसन मेरे साथ। इतना निडरपन कि जवाब देने में एक लम्हा की भी देर न करती थी। मुबादा 10 नंबर कट जाएं। जरा ये सब खुसूसियात याद रखिएगा। तीसरे ये कि मेरे 3 साल बड़ेपन को वो किसी खातिर में न लाती थी। उसका बस चलता तो बचपन की तरह मुझे अड़ंगा लगाकर जमीन पर औंधा गिराती और मेरी पुश्त पर सवार होकर लकड़ी की काट वाला गीत भी गाती। यकीनन आपकी आंखों के सामने भी उसका तंदुरुस्त और तवाना बचपन आ गया होगा। जरा सोचिए, एक 8 साल मगर लागत बच्चे को 5 साल की टन दबोच ले तो उस बेचारे का क्या हशर होगा। इसीलिए मैं खाला के घर वजीराबाद कम ही जाता था। मोटा सेठ, सड़क प्लेट, गाड़ी गुजरी, फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 88, मोटा बोला हाय मेरा पेट।
اس کے شکنجے سے نکلنے کے بعد میں یہ نظم بآواز بلند سنا کر اس کے غصے کو مزید ہوا دیا کرتا تھا۔ خیر، یہ سب تو پرانی باتیں ہیں، مگر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم دونوں کے مابین دشمنی کس قدر پرانی ہے۔ ابا نے کیوں بلایا ہے؟ انہیں یاد نہیں آج سنڈے ہے؟ میں ناراض ہوا۔ تمہارا تو ہر ڈے سنڈے ہوتا ہے۔ وہ میرا میلا تولیا اٹھا کر کرسی کی پشت پر رکھتے پھر تن سے بولی، یعنی کہ میرے لیٹ اٹھنے اور روزانہ آفس لیٹ پہنچنے کا تانا؟ وہ ناشتے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ شرافت سے بول اٹھی، تو مجھے بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق اٹھنا ہی پڑا۔ میرے باتھ روم سے فریش ہو کر نکلنے تک وہ میرا کمرہ سمیٹ کر جھاڑ پونچھ کر کے جا چکی تھی۔ خوبی بس یہی ایک تھی اس میں، نوکرانیوں والی، گھر خوب سمیٹ کے اور چمکا کے رکھتی تھی۔ دوسری یہ کہ کچن بھی اسی کے سر پہ چل رہا تھا، اور کیا خوب چل رہا تھا، روز روز نت نئی ڈشیں۔ تیسری یہ کہ کپڑے اب دھلے دھلائے اور استری شدہ ملنے لگے تھے، اور میرے ہر دوسرے روز دھوبی کی طرف لگنے والے چکر ختم ہو گئے تھے۔ چوتھی یہ کہ مطلب یہ کہ یہ سب خوبیاں تو نہیں، خیر وقت گزارنے کے لیے وہ ہمارے تمام کام کرتی رہتی تھی، ورنہ تو شاید سارا دن ہی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ میں جب تک تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا، ابا میرا ناشتہ کرنے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، میرا انداز بہت محتاط تھا، بلکہ میں احتیاطاً ابا سے دور والی کرسی پر بیٹھا کہ کہیں ایک آدھ جھانپڑی نہ پڑ جائے۔ جواباً غصے میں نہ سہی تو ازراہ لاڈ و پیار بھی رسید کر سکتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ اوئے، تمہاری گھڑی ٹائم نہیں بتاتی؟ وہ گرجنا شروع ہوئے اور میں منمنانا، نہیں ابا جی، خود دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ لال پیلے ہونے لگے۔ لطیفے سناتا ہے باپ کو، الو کا پٹھا۔ اف ہو خالو جان، میں نے کتنی بار کہا ہے خالی پیٹ غصہ نہ کیا کریں، پہلے تگڑا سا ناشتہ کریں۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے اسپیشل حلوہ پوری اور چنوں کا ناشتہ تیار کیا ہے۔ وہ بیچ میں آ ٹپکی۔ ذرا الفاظ سنے اس کے، پھاپے کٹنی۔ یہ نہیں کہ اکلوتے کزن کو ازراہ ہمدردی ابا کی ڈانٹ سے بچائے، الٹا انہیں کھا پی کے اطمینان سے میری بے عزتی کرنے پر اکسایا جا رہا تھا۔ میں پانی کے گھونٹ کے ساتھ ساتھ غصے کی گھونٹ بھی بھر گیا۔ اماں، میری پیاری اماں، تم نہ رہی تو میرا غصہ دیکھنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ میرا دل بھر آنے لگا، مگر جلد ہی گرما گرم حلوہ پوری اور چنوں کی خوشبو نے سب کچھ بھول کر ناشتے پہ ٹوٹ پڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہم دونوں باپ بیٹے نے تو ڈٹ کے ناشتہ کیا، مگر وہ محض حلوے اور چنوں کی ذرا سی مقدار کے ساتھ ایک پوری چکھنے کے بعد چائے کا مگ لیے اٹھ گئی۔ جی ہاں، وہی موٹا سیٹ جو میٹرک تک کھانے سے فائٹنگ کیا کرتا تھا، بی اے تک ڈائٹنگ کر کر کے ایشوریا جیسا فگر بنا چکا تھا، ہے نا حیرت کی بات؟ خیر مٹی ڈالو، جب سے ایشوریا کی شادی ہوئی ہے میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس موٹے سیٹ کو کون دیکھے؟ ساتھ والوں کی لڑکی اس سے ٹیوشن پڑھنے آ گئی تو وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابا نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا تو مجھے ان کی بہادری پر ہنسی آئی۔ اس کی موجودگی میں ابا کی اتنی ہمت کہاں تھی کہ سگریٹ کی سپیلنگ بھی سنا دیتے۔ پھر اس نحوست بھری ساعت کا الارم بجا۔ اور بھائی تم نے کیا سوچا ہے پھر؟ سگریٹ کا لمبا سا کرچ لگانے کے بعد دھوئیں کو بے فکری سے اڑاتے ہوئے وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے اخبار اٹھاتے ہوئے بے توجہی سے پوچھا، کس بارے میں؟ شادی کے بارے میں۔ کس کی شادی ابا؟ میری حیرت واجب تھی، اتنا اچانک ٹاپک؟ میری، وہ تنزیہ بولے اور میں گہرے صدمے میں گر گیا۔ ابھی تو میری اماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور آپ… میں فوراً جذباتی ہونے لگا۔ اوئے بغیرتا، میں تیری شادی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مجھے جھاڑتے ہوئے بولے تو میری بتیسی نکلتے دیر نہیں لگی۔ اس کے لیے تو تمہاری اماں کی قبر کی مٹی کا خشک ہونا شرط نہیں ہے نا؟ اف، یہ ابا کے طنز، میں کھسیا گیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ابا نے یقیناً طنزیات میں ماسٹرز کر رکھا ہے، بلکہ ٹاپ کیا ہوگا، اماں کی بھانجی کی طرح، تبھی تو دونوں کی گاڑی چھنتی ہے۔ تو میں کون سا لڑکی پسند کیے بیٹھا ہوں؟ میں نے منہ پھلاتے ہوئے اخبار جھٹک کر سیدھا کیا تو وہ اطمینان سے بولے، مگر میں تو پسند کر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اخبار منہ پر سے ہٹایا، پھر ان کی تاثرات دیکھ کر جلدی سے بولا، اچھا میرے لیے؟ ہاں، انہوں نے اطمینان سے کہتے ہوئے مجھے خاصا بے اطمینان کر دیا تھا۔ مگر ابا جی، شادی تو میری ہونی ہے۔ میں نے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہا۔ تو یہ کہ لڑکی بھی میری پسند کی ہونی چاہیے۔
ओए तू फिक्र ना कर, वो मैंने पहले ही सोच लिया था, लड़की तेरी ही पसंद की है। वो हाथ से गोया मक्खी उड़ाते हुए लापरवाही से बोले। तो मुझे उनकी इस लापरवाही के पीछे छुपी परवाह पर प्यार आने लगा। तो गोया अब्बा जी जानते हैं कि मैं उनकी भतीजी में इंटरेस्टेड हूँ। गुल, मेरी प्यारी गुल। मेरा रोम रोम खुशी से झूम उठा। मैं चाहता हूँ कि ये घर हमेशा यूं ही खुशियों से भरा, साफ सुथरा और जगमगाता हुआ रहे। अब्बा बोले। तो मैंने मजाकन कहा, इसकी फिक्र आप मत करें, यहाँ की सफाई सुथराई का जिम्मा तो हमेशा के लिए अम्मा की भांजी ने ले रखा है। अब्बा जी खुश हो उठे। खुदा तुम्हारा भला करे, बेटा हो तो ऐसा। बिना कहे कैसे बाप के दिल की ख्वाहिश समझ गया। खुशबख्त से बेहतर लड़की तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं मिलेगी नहीं। लो जी, क्या ही 9/11 के धमाके हुए होंगे। मैं तो आंखें फाड़े अब्बा जी को देखता ही रह गया। आप इतनी देर से खुशबख्त की नादीदा खूबियां बयान कर रहे थे। मैं सदमे से चूर लहजे में बोला, भाई देखो ना, तुम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हो, तो बजाय इसके कि उसे रुखसत करके एक नए और अजनबी माहौल में भेजूं या तुम्हारे लिए एक अनजान लड़की को बीवी बनाकर घर में लाऊं, मैंने सोचा कि ये तमाम सिलसिला जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे। अब्बा जी को इतनी तेज नजरी की खुशी थी, ऐसे में वो भला मुझ बेचारे के तासरात क्या दिखते जिसकी दुनिया लूटी जा रही थी। मैंने अपना गुस्सा दिखाने और अब्बा जी को मुतवज्जे करने के लिए अखबार मेज पर पटका तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। ये सब आपकी गलत फहमी है अब्बा जी, मैं खनकार कर गला साफ करने के बाद संजीदगी से बोला था। साथ ही अब्बा जी की साफ सुथरी पेशानी पर बल पड़ने लगे। आपको किसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, या ये कि मैं उसे इस लिहाज से पसंद करता हूँ? अब्बा की नरमी मुझे निडरपन दिखाने पर आमादा कर रही थी। इस सारी बकवास से तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने अपने अंदाज में पूछा। तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत मुजतमा करनी पड़ी। अब्बा जी, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? उनका रोब दफतन लौटने लगा। हम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं अब्बा जी। वो मशरिक तो मैं मगरिब, और सबसे बढ़कर ये कि मैंने कभी उसके मुतालिक ऐसे सोचा ही नहीं। मैंने भी अपनी तरफ से गल मुका दी, मगर अब्बा जी ने जो मुक्का जवाबन मेज की सतह पर मारा उसने मुझे भी उछलने पर मजबूर कर दिया। तो सोचो साहबजादे, क्योंकि ये शादी होकर रहेगी। उन्होंने बेहद पुरजलाल और कतियत भरे लहजे में कहते गोया फैसला सुना डाला। और बस वो दिन था और आज का दिन मेरे और अब्बा जी के दरमियान ठन गई। वो एक बेहतरीन लड़की है, चिराग लेके भी ढूंढोगे तो ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। अब्बा जी पे तो उसने वजीफे कर रखे थे शायद। अब अगर बंदे में जरा हिम्मत हो तो पूछे कि मेरा क्या दिमाग खराब है कि चिराग लेके भी ऐसी ही ढूंढूं? उससे 1000 अच्छी पड़ी है दुनिया में। इसीलिए तो मैंने तो अपनी बात पर जोर देते हुए पैंतरा बदला। इसीलिए तो कहता हूँ अब्बा जी, इस बेहतरीन लड़की को मुझ जैसे नालायक और बकौल आपके बदनज़म शख्स के पल्ले मत बांधिए। इसके लिए तो इसी जैसा लायक फायक और बेहतरीन आदमी होना चाहिए, ताकि वो सारी उम्र आपको दुआएं देती रहे। मगर मैं ये चाहता हूँ कि वो तुम्हें ही झाड़ पोंछ कर और ठोंक बजा के अपने लायक और बेहतरीन बनाकर सारी उम्र मेरी दुआएं लेती रहे। उफ, अब्बा जी का ये इत्मीनान, बल्कि चालाकियां। मेरा जी चाहा कि बाल नोचने लगूं अपने। अब्बा जी प्लीज, आप समझने की कोशिश करें। बेटा जी प्लीज, आप समझने की कोशिश करें कि वो एक यतीमो यसीर लड़की है। दूसरा ये कि इसकी खाला यानी उबैदा के मरने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी हम पर आ चुकी है। मैं इसका खालू सही, तुम खालाजाद भाई सही, मगर शरीयत की रूह से इसके लिए कतई नामहरम है। ऐसे में एक शरई रिश्ता अगर बाएहसन तरीके से तय हो सकता है तो तुम्हें क्या एतराज? वो बहुत तहम्मुल से सारा मसला बयान कर रहे थे। उफ हो, आप किन चक्रों में पड़ रहे हैं? 6 माह पहले तक तो ये मसला नहीं था। तब तुम्हारी अम्मा हमारे साथ थी, मगर अब दुनिया भी मशवरे देने लगी है। वो संजीदा थे और बात तो वाकई सच थी, मगर मेरा दिल, और सबसे बढ़कर गुले रुख मेरी चचाजाद, मेरा दिल ऊबने लगा खुशबख्त को सोचकर। आप बेफिक्र रहें अब्बा जी, मैं फौरी तौर पर इसके लिए एक जबरदस्त रिश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ से हटाना चाहा। तुम इसके अब्बा बनने की कोशिश मत करो, बस जो मैंने कह दिया है उसके मुतालिक सोचो और मुझे निकाह की तारीख बताओ। अब्बा जी इस कदर कड़कदार लहजे में बोले कि मैं एहतजाज के सारे अल्फाज भूल कर महज कुर्बानी के बकरे की माने तो उन्हें देखता ही रह गया।
मेरी तो जिंदगी ही डिस्टर्ब होकर रह गई। अब्बा जी के अल्टीमेटम ने दिन का चैन और रातों की नींदें बर्बाद कर दी। गुले रुख कहीं दूर ही दूर जाती महसूस हुई तो मैंने घबरा कर अपने दोस्तों की मिन्नतें करके 2-4 बेहतरीन रिश्ते खुशबख्त के लिए अपने घर भिजवाए, बल्कि मंगवाए कि शायद अब्बा जी का दिल ललचा जाए। मगर ना जी, अम्मा यूं ही तो इतनी जल्दी रुखसत नहीं हो गई ना, हर रिश्ते पर एक ही ना। अब्बा जी की हर दरमी देखकर मैं गुस्से से भरा खुशबख्त के सर पे जा पहुंचा। वो तकिए से टेक लगाकर बैठी किसी किताब में महव थी। मेरे यूं फू फां करके पहुंचने पर चौंकी। पता है, बिना इजाजत किसी के कमरे में दाखिल होना किस कदर बदतमीजी है। मैं इस वक्त तुम्हारे पास इखलाकियात की क्लास लेने नहीं आया हूँ। मैंने दांत किचकिचा। अच्छा, अगर तो अपनी शक्ल दिखाने आए थे तो वो मैंने देख ली है। वो बेनियाजी से कहती किताब पर उंगलियां बजा रही थी। तुम्हें पता है, अब्बा जी तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। मैंने उसे घूरते हुए उसकी मालूमात चेक करने की सही की, मगर उधर वही इत्मीनान था। तुम्हें काहे का सदमा हो रहा है? सदमा ये है कि फांसी के उस फंदे में वो मेरी गर्दन फिट कर रहे हैं। मैंने इखलाकियात को बालाए ताक रखते हुए गुस्से से कहा तो लहजा भर चुप रहने के बाद वो उसी पुरसुकून अंदाज में बोली, मुझे देखो, कितनी खामोशी से सूली पर चढ़ रही हूँ। मेरा दिल खुश हुआ था। यानी तुम भी इस रिश्ते से खुश नहीं हो? वो रुख मोड़ कर किताब तकिए के नीचे रखने लगी। ना। तो फिर तुम अब्बा जी के सामने बगावत क्यों नहीं करती? मैं फौरन ही उसका सबसे बड़ा हमदर्द बन गया। नहीं, उसने फिलफौर जवाब दिया। मैं खालू जान की ऐसी कोई नाफरमानी नहीं कर सकती। उनके बहुत एहसान है मुझ पर, और उनके एहसान का बदला इस तरह दे रही हो तुम, उनके इकलौते बेटे से बदला लेकर। मैंने उसे घूरा। कुर्बानी दे रही हूं मिस्टर, समझे? जैसे कभी शीशा नहीं देखा जनाब ने। वो जताने वाले अंदाज में कहती, आखिर में बड़बड़ाई तो मैं बिदक उठा। मैं, यानी कि आजर रहमान, जिसको अपनी वजाहत बकलम खुद पर बेपनाह नाज था, उसे ये मोटा सेठ कुछ समझता ही न था। मैं भी कहा तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं, मगर ये बात अब्बा जी को कौन समझाए? तो तुम भी मेरी जिंदगी में आजर नहीं, आजार बनकर आ रहे हो। वो चूकी नहीं थी। देखो, अब्बा जी के सामने इनकार तुम ही को करना होगा। बहुत पछताओगी मुझसे शादी करके। मैंने उसे धमकाया। मुझे भी इस शादी से साफ इनकार है, मगर सॉरी, मैं खालू जान के सामने मर के भी अल्फाज नहीं कह सकती। इनकार तुम ही को करना होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ जहन्नुम ही में गुजारा कर लूंगी। उसने सफा चट जवाब दे डाला। मेरा आखिरी हरबा। तुम्हें पता है ना, मेरा और गुले रुख का चक्कर चल रहा है। वो सब तुम जानो और खालू जान। मैंने अपने मुतालिक तमाम फैसलों का इख्तियार उन्हीं को दे रखा है। वो कहेंगे तो आंखें बंद करके अंधे कुएं में छलांग लगा दूंगी। वो आह भर के बोली तो दफतन मुझे ध्यान आया कि वो मेरे साथ शादी को क्या क्या नाम दे रही थी। जहन्नुम और अंधा कुआं। मैं तो जैसे तुम्हारे फिराक में मरा जा रहा हूं ना। मेरा बस चले तो मैं पोस्टर्स लगा दूं सारे शहर में कि ये शादी नहीं हो सकती। काश इतनी हिम्मत दिखा ही दो तो मेरी जान भी छूटे। उसने गहरी सांस भर के मुझे और कलसाया। मैं तो पहले ही गुस्से में भरा उसके पास गया था और जल भुन के रह गया। यानी वो अब्बा जी की नजरों में मेरा इमेज तो खराब कर सकती थी, मगर खुद सती सावित्री ही बनी रहना चाहती थी। भापे कुटनी, अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत पछताओगी तुम। मैं तुम्हारी जिंदगी जीरन कर दूंगा। मैं उसका इत्मीनान भी उड़ाना चाहता था। वो तो इस खबर को सुनते ही अजीरन हो चुकी। अब तो बस अपनी सजा का इंतजार है। हद दर्जा मासूमियत। मेरा पारा आखिरी दर्जे पर पहुंच गया तो मैंने वहां से लौट आना ही मुनासिब समझा। जब गुले रुख को खबर पहुंची तो मुझ पर और भी मुश्किल वक्त आ गया। आइसक्रीम का प्याला खत्म करते ही उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरना शुरू हो गए। क्या हो गया है गुल, और मंगवा देता हूँ। मैं बौखलाया तो उसने मस्कारा, काजल और पता नहीं क्या कुछ लगाकर कातिल बनाई आंखों से मुझे घूर के देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं आइसक्रीम के लिए रो रही हूँ? लो जी, अजीब होती हैं ये लड़कियां भी। अब्बा जी की ये शादी होकर रहेगी वाली जिद तो मैंने उसे रात फोन पर ही बता दी थी। अब जबकि लंच के बाद मैं चची जान से इजाजत लेकर उसे आइसक्रीम पार्लर लाया तो आइसक्रीम के 2 प्याले खत्म करने तक तो वो इतनी दुखी नहीं थी। अब यका यक मतला आबार आलूद होगा तो मुझ जैसा बेचारा तो परेशान होगा ना। तुमने ताया जी को साफ साफ मेरे मुतालिक क्यों नहीं बताया? एक और गौरी मिजाई। उन्होंने साफ साफ खुशबख्त का नाम लेकर कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मैंने मजबूरी जाहिर की।
تایا جی تو ہیں ہی ایسے، شروع ہی سے انہوں نے کبھی جو ہماری پرواہ کی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ امی ابا زبردستی اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہوئے ہیں، مگر کسی کی جائز غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تو میں اس کی اس قدر جائز اصطلاح پر اش اش کر اٹھا کہ بھائی اگر غلط ہے تو پھر جائز کیسے ہوئی؟ مگر گلے رخ اپنے بارے میں بہت جذباتی ہے، اس لیے میں نے اس کے پہلے آنسو سوکھنے پر ہی شکر ادا کیا تھا۔ تم لکھ کے رکھ لو آزر، میں تمہیں قتل کر کے پھانسی چڑھ جاؤں گی اگر تم نے کسی اور سے شادی کرنے کا نام بھی لیا تو۔ اس نے واضح لفظوں میں مجھے دھمکایا تو میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ یہاں میں نے تمہیں مشورہ دینے کے لیے بلایا ہے، تمہارے قاتلانہ عزائم پوچھنے کے لیے نہیں۔ یہ تو تمہارے گھر کا مسئلہ ہے، تمہیں خود ہی حل کرنا ہوگا۔ میں تو بس لال جوڑا پہن کے چھم سے تمہارے آنگن میں اتر آؤں گی۔ وہ بے نیازی سے بولی تو میں آہ بھر کے رہ گیا۔ 200 روپے کی آئس کریم کے بعد بھی میرا مسئلہ وہی کا وہی تھا۔ ابا جی، میں خوش بخت سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کے اسٹڈی روم میں جاتے ہی پٹاخ سے وہ جملہ کہہ دیا جو میں نے پچھلے 2 گھنٹے کی تیاری اور ہمت جمع کرنے کے بعد تیار کیا تھا۔ وجہ؟ انہوں نے کتاب پر سے نظر اٹھائے بغیر سکون سے پوچھا تو میں گڑبڑا گیا۔ گلے رخ سے چلنے والے افیئر کا تو ذکر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابا جی اور چچا جان کے کشیدہ تعلقات اس کی خاص وجہ تھے۔ وہ تو اماں کے مرنے پر دونوں گھرانوں میں دوبارہ تعلقات کچھ بہتر ہوئے، وہ بھی یوں کہ چچی جان کو میری اتنی اچھی جاب کا پتہ چلا تو انہوں نے موقع اور ماحول کی پرواہ کیے بغیر مجھے بہت مبارکباد دی، اور گوری چٹی قدرے فربہی مائل باتونی سی گلے رخ تو مجھے پہلے بھی بری نہ لگتی تھی، لیکن اس روز کے بعد تو وہ جیسے مجھ پر فدا ہی ہو گئی۔ میں بن ماں کا بچہ جسے گھر میں موجود لڑکی جوتے کی نوک پر رکھتی ہو یا گھاس بھی نہ ڈالتی ہو، کوئی بھی جملہ لگا لیں اسے یکا یک کوئی لڑکی اتنی اہمیت دے تو بس میں بھی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ ابا جی تو پھر بھی کبھی چچا کی طرف نہ گئے، مگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے، یا پھر چچی اور گلے رخ ادھر نکل آتی۔ البتہ ابا جی نے گھر آنے والوں سے کبھی تیوری چڑھا کے بات نہ کی تھی۔ میں تو خوب ہی چہکتا، تبھی تو میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ شاید ابا جی میرے دل کی آواز اپنے دل کے کانوں سے سن لیں گے۔ اب خود اپنے منہ سے گلے رخ کے لیے کہنا زلزلہ لانے کے مترادف تھا۔ وہ ابا جی، ہمارے اسلام میں لڑکا لڑکی کی مرضی جانے بغیر شادی کرنا منع ہے۔ میں نے جلدی میں جو دماغ میں آیا کہہ دیا۔ بیٹا جی، ہمارے اسلام میں بھی منع ہے۔ وہ کتاب بند کر کے اسی اطمینان سے اینک اتارتے میری طرف بالآخر متوجہ ہو ہی گئے۔ تو پھر ابا جی یہ ظلم مت کریں۔ میں نے سن 60 کے ہیرو کی طرح اداس منہ بنایا تو ابا جی کو ہنسی آ گئی، پتہ نہیں میری شکل دیکھ کے یا میرے ڈائلاگ پر۔ کیا ظلم ہو رہا ہے تم پر؟ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ مجھے خود کو بچاتے ہوئے تمام الزام خوش بخت پر ڈال دینا چاہیے۔ مجھے اپنی کہاں فکر ہے ابا جی؟ میں نے فوراً لہجے میں اداسی بھرتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ فکر تو مجھے خوش بخت کی ہے، کم بخت کہیں کی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ مجھے اس رشتے پر اپنی طرف سے اعتراض ہے، مجھے تو اس معصوم کٹنی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ میں تو مرد ہوں، انکار کر سکتا ہوں، مگر وہ بیچاری پھاپے کٹنی تو آپ کے احسانوں پر قربان ہو جائے گی، لیکن جواب میں اف نہیں کرے گی۔ لیکن ابا جی، میں کسی لڑکی پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میری تقریر ابھی جاری تھی۔ خوش خطابت میں مجھے ابا جی کے تاثرات نوٹ کرنا یاد ہی نہ رہا کہ انہوں نے مجھے ٹوک دیا۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ اسے کوئی اعتراض ہے؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ کوئی بھی ذی ہوش اور عقل مند شخص اس کی شکل ہی سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ اس شادی پر بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ میں نے ان پر اپنی زیرک نظری جتائی۔ مجھے افسوس ہے برخوردار کہ تم اپنے متعلق بہت غلط فہمی کا شکار ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی خوبیاں کم از کم آج تک میں نے تو تم میں نہیں پائیں۔ اف، یہ ابا جی کے طنز، بندہ شرمندہ ہو کر رہ جائے۔ میں بھی کھسیا گیا، مگر ہار نہیں مانی۔ اور نہیں تو کیا ابا جی، اسی وجہ سے تو کہتا ہوں، اس جیسی عقل مند، سلیقہ مند، سگڑ اور با اخلاق و خوش گفتار کو اسی جیسا کوئی ملنا چاہیے۔ ابا جی نے پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہارے خیال میں یہ سب خوبیاں اس میں موجود ہیں؟ آف کورس ابا جی، بلکہ وہ تو ایک باکمال اور بہترین لڑکی ہے۔ اس کے لیے تو ہمیں بے غرضی سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں شاید کچھ زیادہ ہی پھٹ پڑا تھا، اتنی خوشی سے اس کی خوبیاں بیان کی کہ شاید ہی کبھی اپنی کی ہوں گی۔ بس بیٹا جی، انسان جب خود کے لیے فیصلہ کرتا ہے
تو اس میں سب سے مشکل کام غرض نکالنا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی بڑا خود غرض ہو گیا ہوں، اور میں نے اب تو اور بھی پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ اور کون ہوگا بھلا جس کو اس کی اتنی خوبیوں کا پتہ ہو جو تم جانتے ہو؟ تم سے بڑھ کے اس کا قدردان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابا جی سر دھن رہے تھے اور مجھے اپنا سر ٹکرانے کے لیے کوئی مناسب چیز نہیں مل رہی تھی۔ ابا جی، میرے پیارے ابا جی، آپ زیادتی کر رہے ہیں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ۔ کم از کم اس کی بے زبانی ہی کا خیال کر لیں۔ اب تو میری ہر صبح اسی منحوس موضوع سے شروع ہو رہی تھی۔ بیٹا جی، وہ اتنی بھی بے زبان نہیں۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ اسے اس شادی پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں۔ ابا جی نے میری بولتی بند کر دی۔ اب سوچنے والی بات تو یہ بھی تھی کہ وہ پھاپے کٹنی مجھ سے شادی کرنے پر راضی کیسے تھی، ہیں جس کے ساتھ بنا طنز کے کبھی اس نے بات نہ کی تھی۔ روب تو مجھ پہ ایسے جماتی، خصوصاً ابا جی کے سامنے، کہ جیسے مجھے کچھ سمجھتی ہی نہ ہو۔ تو وہ کیا ساری عمر مجھ پہ روب جمانے کو؟ میری کن پٹیاں سلگ اٹھی۔ غصے کے مارے کچھ نہیں سوجھا تو میں نے گلے رخ کو فون ملا دیا۔ اس نے حسب توقع اور عادت پہلے تو مجھے ہی برا بلا کہا۔ تایا جی کو صاف بتا دو، اس کی ایک ہی فرمائش تھی۔ 100 بار کہہ چکا ہوں کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مگر تم ان کی ضد نہیں جانتی۔ میں تھک گیا تھا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ ابا جی ابھی تک دل سے ان لوگوں سے راضی نہیں ہے۔ حد ہو گئی آذر، تم جیسا بزدل شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس نے سیدھے صبح میری مردانگی کو للکارا تو مجھے ایک بار پھر ابا جی کے سامنے آنا پڑا۔ ابا جی، ایک بہت ضروری بات ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ سادگی سے نکاح پڑھوا دوں تم دونوں کا۔ لو جی، ابا جی کی اپنی کم ضروری باتیں ہیں جو وہ میری بھی سنتے۔ میں کلس کر رہ گیا۔ ابا جی، مجھے اعتراض ہے۔ میں نے بات شروع کی اور ابا جی نے سینے کو مسلا۔ پتہ نہیں کچھ دنوں سے دل میں ہلکی ہلکی درد کی لہریں سے اٹھ رہی ہیں۔ متفکر انداز میں کہتے ہوئے انہوں نے سامنے پڑا ایک جگمگاتا کارڈ اٹھا کر میری طرف بڑھایا۔ یہ ڈیزائن پسند کیا ہے میں نے تمہاری شادی کے کارڈ کے لیے۔ میں نے کہا ابا جی، مجھے اعتراض ہے۔ میں نے کارڈ پر نگاہ ڈالے بغیر ہٹیلے انداز میں کہا تو وہ اپنی ہی پریشانی میں بولے، اب تو ذرا سی بھی مزاج کے خلاف بات برداشت نہیں ہوتی۔ کل مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے جانا، لگتا ہے کسی روز اچانک ہی دل بند ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے۔ میں گھبرا گیا۔ بس بیٹا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھ لوں، تمہاری اور خوش بخت کی شادی، پھر جو اللہ کو منظور۔ وہ افسردہ سے ہونے لگے۔ یقین کریں، اس وقت تک ابا جی کی ایکٹنگ کا مجھے اندازہ تک نہ تھا۔ وہ تو نکاح کے بعد جب ابا جی کو میں زبردستی دل کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتا چلا کہ وہ بالکل ہٹے کٹے ہیں۔ دل کی بیماری تو انہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ ہے تو غلط بات، مگر اس خبر کو سن کر مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اف ہو، تم بھی نا، معمولی گیس ٹربل تھی، ٹھیک ہو جاتی۔ ایسے ہی اکیلی دلہن کو چھوڑ کے افراتفری میں نکل پڑے۔ وہ بڑے مزے سے کہہ رہے تھے اور میں جھٹکوں سے گیئر بدلتا، دانتوں پہ دانت جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ابا جی نے تمام مہمانوں کو ہال میں سے رخصت کر دیا تھا۔ گھر فقط ہم تینوں ہی پہنچے تھے۔ کس قدر مضحکہ خیز شادی تھی۔ دلہا بنا آذر رحمان، دلہن بنی خوش بخت، اور ساتھ میں ابا جی۔ کاش ابا جی کا یہ چیک اپ میں نے اپنے نکاح سے کچھ دیر پہلے کروا لیا ہوتا، مگر کیا کرتا، ڈاکٹر نے ٹائم ہی ایسا دیا تھا کہ تب تک میں ایجاب و قبول کے تمام مراحل طے کر چکا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے اور میں سیڑھیاں پھلانگتا سیدھا اپنے کمرے میں۔ زرق برق شیروانی سے نجات حاصل کر کے میں نے اپنا نائٹ سوٹ پہنا اور فریش ہو کے نکلا ہی تھا کہ مسلسل بجتے موبائل نے متوجہ کر لیا۔ گلے رخ کے جگمگاتے نام کو اسکرین پر دیکھ کر میرا دل لمحہ بھر کو سکڑا۔ قسمت کا پھیر کیسے لمحوں میں اسے مجھ سے دور لے گیا تھا۔ کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے تم؟ کب سے بیل جا رہی ہے؟ وہ بے تابی سے پھٹ ہی تو پڑی۔ میں موبائل ہاتھ میں لیے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں آ گیا۔ ریلیکس گل، یہی تھا، ابھی واش روم سے نکلا ہوں چینج کر کے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اس کے کیا کر رہے تھے کا مطلب مجھے خوب سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور وہ چڑیل کہاں ہے؟ وہ غم و غصے سے پر لہجے میں بولی تو میں مجرم سمن گیا۔ وہ نیچے بیٹھی ابا سے باتیں بھگا رہی ہے۔ میں نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اوپر چلا آیا۔ میں نے اسے خوش کرنا چاہا اور کامیاب بھی رہا۔ بالکل ٹھیک، ایسے ہی پیچھا چھوڑے گی وہ تمہارا۔ تم دیکھتی جاؤ بس، میں کیسے اسے ناکو چنے چباتا ہوں۔ اسے بھی تو پتا چلے کسی مرد سے زبردستی شادی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے متفقانہ انداز میں اپنے عزائم واضح کیے۔ ویسے دلہن بنی سنا ہے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے سے جیلسی کی بو آ رہی تھی۔
دراصل چچا جان اور چچی تو نکاح میں شریک ہوئے مگر گلے رخ نہیں آئی تھی. وہ دونوں بھی بری تقریب میں کھنچے کھنچے ہی رہے. چچی جان تو ہم دونوں کے افیئر سے خوب اچھی طرح واقف تھیں، مگر اب میں کس کس کو اور کس منہ سے ابا جی کی اعلیٰ ایکٹنگ کے متعلق بتاتا جو انہوں نے بالکل آخری وقت میں کر کے مجھے چاروں شانے چت کر دیا تھا. اور پھر بھولے پن سے پوچھنے لگے تھے، ہاں تم شاید کوئی اعتراض بیان کر رہے تھے. بس ابا جی، شادی کا کارڈ سبز نہیں میرون کلر کا ہونا چاہیے. میں اتنا ہی منمنا سکا. مجھ میں ابا جی کو ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھنے کی طاقت نہیں تھی اور نتیجہ میرے نکاح کی صورت نکلا. اور ادھر ابا جی بھی بھلے چنگے ہو گئے تھے. میری تو زندگی یکا یک امتحان بن گئی تھی. اور اب گل کا تفتیشی انداز، تم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں لگ سکتی وہ. اور ویسے بھی تم نے دیکھا ہی ہے سانپ کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں مگر پکڑنے پر صرف ڈنک ہی مارتے ہیں. میں نے اس کی تعریف اور فلسفہ ایک ساتھ جھاڑا تو وہ معنی خیز انداز میں بولی، تو پھر ذرا خیال کرنا کہیں ڈنک کھانے کا شوق ہی نہ پال بیٹھو دل میں. تم نہیں تو کوئی نہیں گل، دیکھنا ابا جی بھی پچھتائیں گے، اور وہ بھی جو ان کا دل مٹھی میں کرنے کی نہ جانے کیوں کوشش کر رہی ہے. میں نے متفقانہ انداز میں کہا، لو تم بھی بالکل بے وقوف ہو. اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے گویا مجھے سند عطا کی، پھر جیسے اس الجھن کا سرا میرے ہاتھ میں تھما دیا. یہ تو سامنے کی بات ہے، جائیداد کی خاطر نہ تمہاری کوئی بہن نہ بھائی، اکلوتے وارث ہو گھر اور فیکٹری کے. اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا. بہرحال آزر جلد از جلد اس ناگن سے پیچھا چھڑا. جب تک تایا جان کا دل اس کی جانب سے کھٹا نہ ہوگا وہ تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کچھ پلان کر کے چلنا. گل نے مجھے ٹپ دی تو میں اس کا شکر گزار ہونے لگا. پھر اس خوبصورت چاندنی رات میں گل سے خوب باتیں بگاڑنے کے بعد کمرے میں آیا تو وہ مجھے اچھی طرح سمجھا چکی تھی کہ اگر خوش بخت کمرے میں آ چکی ہو تو مجھے کس طرح اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنی ہے. کمرے میں لائٹ آف اور فقط نائٹ بلب آن تھا. میں نے آنکھیں پھاڑ کے ادھر ادھر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی. دوستوں کے پرزور اصرار اور لعنت ملامت پر بھی مسحری تو میں نے لگوائی نہ تھی، اور اب بیڈ بھی خالی پڑا تھا. یہ کدھر گئی؟ میں پریشان ہوا. کمرے کی لائٹ آف اور سامنے سنگل صوفے پر لشکارے مارتا پڑا سرخ زرتار لہنگا. وہ آئی تو تھی اندر. لو جی، ابھی تو مجھے گل کے کہے کے مطابق خوش بخت کی انسلٹ کرنی تھی اگر وہ سجی سونی میرے بیڈ پہ بیٹھی ہوتی، مگر ادھر تو پہلے ہی کوئی پلاننگ ہو چکی تھی. میں گہری سانس بھرتا بستر پر گر سا گیا اور ابھی ٹھیک سے سانس لے بھی نہ پایا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھٹاک سے کھل گیا. فطری طور پر میں چونک کر اس طرف متوجہ ہوا اور غیر فطری طور پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. وہ سانس جو ابھی ٹھیک سے لی نہیں گئی تھی سینے ہی میں اٹکنے لگی. نائٹ بلب کی سبز روشنی میں نہایت ماڈرن سے نائٹ سوٹ میں ملبوس یوں بے دھڑک واش روم سے نکل کر اپنے سلکی بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی آئینے کی طرف بڑھی جیسے میری کتنے سال پرانی بیوی ہو، اور یوں اسی طرح میرے سامنے گھومنے پھرنے کی عادی ہو. بالوں کو پونی میں قید کر کے اس نے ہاتھوں پر کوئی لوشن لگایا اور میری طرف پلٹی. میری سانسیں جھٹکا کھا کر رہ گئیں. بھلا میں ایک جوان مرد اور زندگی میں پہلی بار ہوش و حواس میں ایسی سچویشن کا مقابلہ. میں نے سوچا خواہ مخواہ روایتی دلہنوں کی طرح سج سنور کے تمہارے بیڈ پہ بیٹھنے کا کیا فائدہ، جبکہ تمہیں نہ میرے سنگھار سے دلچسپی اور نہ مجھ سے. اس لیے تمہیں کوفت سے بچانے کے لیے میں نے چینج کر لیا. اور ہاں، تم بے فکر رہو، میں تمہارے بیڈ پر بھی آدھے والا حق نہیں جماؤں گی. میں نے اپنا بستر نیچے لگا لیا ہے. وہ ایک تکیہ اٹھا کے نیچے بیڈ کے ساتھ ہی بچھائے گئے بستر پر رکھتے ہوئے بڑے آرام اور بے تکلفی سے کہہ رہی تھی، اور میں جیسے خلا میں سفر کر رہا تھا. یہ ایسے میرے سامنے آیا کرے گی، اور میں وہ شب بخیر کہتی اپنے زمینی بستر پر دراز ہو گئی، اور میں اس آفاقی مذاق پر گنگ تھا. ذرا جو اسے مجھ سے شرم آتی ہو. میرے دھیان کے سارے دھاگے اب اس کی ایک ایک جنبش سے بن گئے تھے. پھر وہ تو شاید سو بھی گئی تھی، اور میں تمام غصہ اور نفرت بھرے ڈائلاگ دل میں لیے پڑے کا پڑا رہ گیا. اب آپ سے کیا پردہ، قسم لے لیں جو ساری رات نیند آئی ہو. رہ رہ کے خوش بخت پہ غصہ آ رہا تھا. اس قدر بےہودہ اور بے شرم لڑکی تھی کہ اتنی بے تکلفی سے کسی مرد چاہے شور ہی ہو اس کی کمرے میں سوئی اس کا ضبط آزما رہی ہے. گل، کہاں ہو تم گل؟ میں نے 150 کروٹ بدلتے ہوئے گل کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر چھم سے ذہن میں خوش بخت کا ہوش ربا سا سراپا آ گیا. میں خود پر نفریں بھیجتا سونے کی کوشش کرنے لگا.
صبح کے قریب کہیں میری آنکھ لگی تو پھر کسی کے جگانے پر ہی کھلی۔ وہ ایک عجیب سا احساس تھا جو پہلے میرے بالوں میں سرسراتا رہا، پھر وہ ٹھنڈا سا لمس میرے رخسار پر آن ٹھہرا۔ میں نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھول کر کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ اٹھ جائیں، خالو جان ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یوں لگا میرا رخسار تھپتھپاتی وہ جیسے پچھلے 6 سالوں سے مجھے ایسے ہی جگاتی آ رہی ہو۔ میں ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ فیروزی رنگ کے کپڑوں میں وہ میک اپ سے پاک چہرہ لیے مجھ پر جھکی دمک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں؟ معصومیت سے پوچھا اور سیدھی ہو گئی۔ شانوں سے نیچے آتے سیاہ بالوں کو ابھی اس نے قید نہ کیا تھا۔ یا اللہ، میں چکرا سا گیا۔ وہ بدل گئی تھی یا میں ہی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا؟ گربا کشن روزے اول والا محاورہ تو میں نے آزمانا تھا، مگر لگتا تھا اس نے بھی کسی سے اچھی خاصی پٹی پڑھ لی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، دوپٹے سے بے نیاز متناسب سراپا، ہاف سلیوز میں سے جھلکتی باہیں اٹھائے وہ بالوں میں حسب عادت پونی ڈال رہی تھی، اور میں ہونق سا اس کی بے تکلفیاں دیکھ رہا تھا۔ اٹھ بھی جائیں، پہلے ہی 11 بج چکے ہیں۔ مجھے تو نہیں، البتہ آپ کو ڈانٹ ضرور پڑ جائے گی۔ ناشتہ تیار کر آئی ہوں میں۔ وہ فارغ ہو کر دوپٹہ شانے پہ ڈال دی، میری طرف پلٹی تو میں حواس میں آتے ہوئے بھنایا، تمہاری تو دلی خواہش پوری ہو جائے گی مجھے ڈانٹ پڑتے دیکھ کر، اور میرا خیال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ مجھے جگانے کی فضول حرکت کیوں کی تم نے؟ میں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اس سے ہارنا تو قطعی نہیں، ورنہ یہ تو مجھے چٹکیوں میں اڑا دے گی۔ دیکھیں، میرا جو فرض ہے وہ میں ضرور ادا کروں گی، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ۔ وہ اطمینان سے کہہ کر بستر پر پڑی چادر تہہ کرنے لگی تو میں دندناتا ہوا اٹھ کے واش روم میں گھس گیا۔ نہانے کے دوران بھی مجھے یہی خیال آتا رہا کہ وہ کوئی سازش تیار کر چکی تھی مجھے پھانسنے کے لیے، مگر میں صرف اور صرف گلے رخ کا ہوں۔ میں نے قطعیت سے خود کو باور کرایا تھا۔ تو تڑاک سے وہ آپ جناب پہ آ گئی، اور اس کی اس ایک عادت کے بدلنے سے جیسے جنگ و جدل کے تمام مواقع ختم ہو گئے۔ کیا مجال تھی جو وہ چالاک لڑکی ابا جی کے سامنے مجھے اپنا امیج خراب کرنے کا کوئی موقع فراہم کرتی؟ یہ کیا ہے؟ سالن پکایا ہے، نمک کا نام و نشان نہیں اس میں، ذائقہ کہاں سے آئے گا؟ کچھ نہ سوچا تو میں نے سالن کا دونگا ہی ناگواری سے کہتے ہوئے کھسکا دیا۔ وہ چونکی، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ابا چونکے تھے۔ ذرا چکھ کے دیکھیں آپ۔ میں نے انہیں ناراضی سے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے پر خوددار، آئندہ سے میں بازار سے کھانا کھا لیا کروں گا۔ ابا جی شاید میری محبت میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ ارے نہیں ابا جی، میری خاطر آپ خود کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ قصور تو پکانے والے کا ہے نا۔ میں موم ہوا۔ ادھر ابا جی دھاڑے، الو کے پٹھے، پتا تو ہے اچھی طرح کہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں، پھر بھی نمک کی کمی کرو نا۔ سامنے نمک دانی رکھی ہے، خبردار جو خواہ مخواہ کے نقص نکالے رزق میں تو۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ میری محبت میں جذباتی ہو کر ہوٹل نہیں جا رہے تھے، بلکہ مجھ پر طنز فرمایا جا رہا تھا۔ جی تو چاہا کھانا چھوڑ کے اٹھ جاؤں، مگر یہ اکلوتے ابا بھی نا ایک آزمائش ہی ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں نے ایک دن کا کھانا چھوڑا تو اگلے 10 دنوں میں ابا جی مجھے فاقہ ہی کریں گے۔ سو میں نے بے دلی سے نمک دانی اٹھا کر سالن میں نمک چھڑکنے لگا۔ وہ کمرے میں آئی تو میں آنکھوں پہ بازو دھرے بیڈ پہ دراز گویا سو رہا تھا۔ چند لمحے ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے محسوس ہوا وہ مجھ پر جھکی ہوئی ہے۔ اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ اور پھر اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی دلکش خوشبو میرے نتنوں میں گھستی چلی گئی۔ تو یہ بات ہے، اندر سے یہ مجھ پہ مرتی ہے۔ تب بھی اکیلا پا کے مرد ہوتے ہوئے بھی میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ جانے وہ کیا کرنے والی تھی؟ میں نے ایک دم سے آنکھوں پر سے بازو ہٹایا اور اس کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تو وہ لڑکھڑا کر مجھی پر آ رہی۔ پھولوں بھری لچکتی ڈال تھی یا خوشبوؤں کا ڈھیر، خدایا میں ششدر سا اس کی موہنی صورت دیکھے جا رہا تھا۔ یاد رہے صرف اس وقت موہنی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے حواس درست کرتی سنبھل کر پیچھے ہٹی، مگر میں نے جیسے ضد کے مارے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ بس رہ گئی ہو؟ ایک جھٹکا اس کے ہاتھ کو دے کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے میں نے طنز کیا تو وہ خوشنما آنکھوں میں تحیر بھرے مجھے دیکھتے ہوئے جیسے میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ سیدھی طرح سے دل کی بات کیوں نہیں بتا دیتی؟ شوہر ہو تمہارا، کچھ احساس کر ہی لوں گا، یوں بہانے بہانے سے پاس کیوں آتی ہو؟ میرا لب و لہجہ شاید کچھ زیادہ ہی عامیانہ ہو گیا تھا، تبھی تو ان آنکھوں کے تحیر پر دکھ غالب ہوا اور پھر غصہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مائنڈ یو مسٹر آذر رحمان، شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں ٹھیک سے؟ تکیہ اٹھانے لگی تھی میں اپنا
کیونکہ میں کسی بھی بہانے سے تمہارے پاس آنا پسند نہیں کرتی، چاہے وہ سونے ہی کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ وہ بے حد تلخ و ترش لہجے میں کہتی، گویا مجھے للکار رہی تھی۔ میں نے استہزائیہ ہنکارا بھرتے ہوئے جیسے اسے اور تپایا۔ اب تک جو کچھ ہوا وہ خالو جان کی خواہش تھی، مگر اب جو ہوگا وہ میری ضد ہے آذر رحمان، اور عورت کی ضد سے ابھی تم واقف نہیں ہو۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہتی اپنا تکیہ چھوڑ کر وہاں سے ہٹی اور پلٹ کر کمرے ہی سے باہر نکل گئی۔ ابا جی! دفعتاً ہی اس خیال سے مجھ پر دہشت اور پھر لرزہ طاری ہو گیا کہ رات کے اس پہر وہ یہ تمام روداد ابا جی کو سنانے گئی تھی، اور جو حال میرا ہونے والا تھا یہ خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ میں چھلانگ لگا کر بستر سے اترا اور ننگے پاؤں ہی اس فتنی کے پیچھے بھاگا۔ دو دو کر کے سیڑھیاں پھلانگی، 3 دفعہ گرتے ہوئے بچا۔ نیچے پہنچا تو ابا جی لیٹ نائٹ ٹی وی مباحثے میں مگن تھے۔ ایک نظر مجھے دیکھا، پیاس لگ رہی تھی، آج پانی رکھنا یاد نہیں رہا۔ گلے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں نے بہانہ بنایا تو انہوں نے دوسری نظر میرے ننگے پیروں پر ڈالی۔ میں سٹ پٹایا، پیاس اتنی شدید لگی تھی کہ جوتا پہننا بھی یاد نہیں رہا۔ بیٹا جی، آپ کو پانی کی نہیں برف کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنے دماغ پر رکھنے کے لیے۔ وہ مشورے دے کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں ان کے طنز کو کڑوے گھونٹ کی طرح پیتا کچن کی طرف بڑھا، مگر وہ بھی کنگلے کی جیب کی طرح خالی تھا۔ ایسے ہی پانی کی بوتل ہاتھ میں تھام کر بہانے سے گھومتا ہوا ابا جی کا کمرہ اور ڈرائنگ روم بھی دیکھایا، مگر وہ کہیں بھی نہ تھی۔ یا خدا، میں چکرا سا گیا۔ کیا بات ہے، اب کمرے کا راستہ بھی یاد نہیں رہا۔ ابا جی نے جلد یا بدیر میری نقل و حرکت کا نوٹس لے ہی لیا تھا، سو اعلیٰ درجے کے طنز کا باؤنسر پھینکتے ہوئے بولے تو میں نے ماتھے کا پسینہ شرٹ کی آستین سے پوچھا۔ جا رہا ہوں ابا جی، ایسے ہی دروازوں کے لاک چیک کر رہا تھا۔ اچھا، گزشتہ 26 برسوں میں تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا؟ انہوں نے بے یقینی سے مجھے دیکھا تو میں بے بس ہونے لگا۔ ابا جی سے تو اماں بھی ہار کر واپس پویلین ہٹ گئی تھی، میں کیا شے تھا۔ مجھے تو یقیناً ابا جی اپنی کم اور کسی مداری کی اولاد یعنی بندر زیادہ سمجھتے تھے، تبھی تو ہر وقت مجھے اپنی ڈگڈگی پر نچاتے رہتے تھے۔ اس سوچ کو سوچتے ہی میں نے ابا جی سے مزید الجھے بغیر غصہ دباتا اوپری سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ خس کم جہاں پاک، اوپر آنے تک 10 مرتبہ میں نے سوچا جان بچی 100 لاکھوں پائے، مگر ساتھ ہی یہ بھی خیال آتا کہ ابا جی یہ لاکھوں حاصل کرنے دیں گے تو نہ، انہیں تو جب خوش بخت کے غائب ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ کنووں میں بانس ڈلوا دیں گے، بلکہ میرے حلق میں بانس ڈلوا کے ساری حقیقت اگلوا لیں گے۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ مایوسی کے عالم میں یوں ہی گزرتے ہوئے میں نے اپنے کمرے کے بالمقابل موجود کمرے کے دروازہ کا ہینڈل گھمایا تو وہ نہیں گھوما، میرا دماغ گھوم گیا، یعنی وہ فتنہ پرور یہاں موجود تھی جسے میں ننگے پاؤں پورے جہان میں ڈھونڈ آیا، بلکہ شیر کی کچھار تک سے ہو آیا تھا۔ جی تو چاہا دروازہ دھڑ دھڑ کر کے رکھ دوں، مگر پھر جو نیچے وکیل صاحب ٹی وی پر مباحثہ سن رہے تھے ان کے تفتیشی سوالوں کا جواب دینا پڑتا، سو اس وقت خون کے گھونٹ پینا ہی مناسب سمجھا۔ کمرے میں آیا تو میرا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ گل، میں نے خوشگوار سی سانس بھرتے ہوئے خود کو بستر پر گرایا اور فون کان سے لگا لیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے؟ کہاں تھے؟ کب سے بل جا رہی ہے؟ فون کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ اس نے جو تواتر سے اگنی پرتھوی میزائل داغے تو میں ہڑبڑا گیا۔ یہی تھا، بس ذرا بزی تھا۔ میں نے صفائی پیش کی۔ بیڈ روم میں بزی تھے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا اور پھر چیخی۔ خوش بخت کہاں ہے؟ وہ بھی بیڈ روم میں ہے، میں نے روانی میں کہا۔ آذر! وہ اور زور سے چیخی تو میں ہنسا۔ جیلس کیوں ہوتی ہو؟ فکر مت کرو، آج اس کا کانٹا صاف کر دیا ہے میں نے۔ ہاں، قتل کر ڈالا اسے؟ گل کی لرزتی آواز آئی۔ ابا جی اجازت نہیں دیں گے، ورنہ وہ بھی کر ہی ڈالتا، آج میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی ہو گئی۔ اچھا، ایسا کیا کر دیا آج؟ نکال باہر کیا میں نے اسے۔ روتی ہوئی ننگے پاؤں گئی ہے دوسرے کمرے میں۔ اب جب دل ہی نہ ملیں تو اس میں لاپ کا کیا فائدہ؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ارے واہ، یہ تو کمال کر دیا تم نے آذر۔ وہ بے حد خوش ہوئی۔ بس جیسے اسے کمرے سے نکالا ہے ایسے ہی گھر سے بھی نکال پھینکو، وہ بیچاری کہاں جائے گی؟ یہیں کسی کونے میں رہنے کو جگہ دے دینا۔ مجھے خیال آیا کہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ بھلا کہاں جاتی؟ خبردار آذر، یہ میں طے کروں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے، تم بس اپنی طرف سے اسے فارغ کرو۔ وہ قطعی انداز میں بولی۔ اب اسے کیا بتاتا کہ مجھ سے پہلے وہ مجھے فارغ کر کے جا چکی تھی، مگر اپنی مردانگی کا وقار تو بلند رکھنا ہی تھا۔ ہاں ہاں، تم فکر مت کرو، بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے،
بس یہ ذرا ابا جی قابو میں آ جائیں۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو وہ فوراً ہی مکھن ملائی بن گئی۔ بس اب تم سے جدائی صحیح نہیں جاتی آذر، میں جلد از جلد اس گھر میں دلہن بن کے آ جانا چاہتی ہوں۔ جب جب سوچتی ہوں کہ وہ کس قدر استحقاق سے تمہارے بیڈ روم میں چلتی پھرتی ہوگی تو تن بدن میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ اب اسے کیا بتاتا، جیسی حالت میں وہ ادھر ادھر چلتی پھرتی رہتی ہے، میرا اپنا دل سینے میں چک پھیریاں کھاتا رہتا ہے۔ چلو خس کم جہاں پاک۔ میں نے گل سے بات ختم کر کے موبائل ایک طرف ڈالا۔ خواہ مخواہ کی آزمائش ختم ہوئی۔ میں نے سونے کے لیے تکیے میں منہ گھسایا، پھر دفتن ایک لمبی سانس کھینچی۔ یہ خوشبو، ایسی خوشبو خوشبخت کے بالوں سے آ رہی تھی۔ مجھے اس کی چند لمحوں کی قربت یاد آئی تو ہاتھوں میں جیسے ریشم سرسرانے لگا۔ خوش، میں نے تکیہ پرے کر کے اپنے تکیے پر سر رکھا۔ وہ اس کمرے میں آئی ہی اس مشن پر تھی، مجھے ہرانے، مجھے اپنے قدموں میں گرا ہوا دیکھنے۔ میں نے اپنے دل کو سختی سے باور کرایا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ خوشبخت نے سامنے والا کمرہ کیا سنبھالا، میں تو شیر سے ببر شیر ہو گیا۔ گلے رخ کو میں نے زیادہ سے زیادہ گھر آنے کی چھوٹ دے دی اور اس نے بھی ابا جی کو پٹانے میں اپنی جان لڑا دی۔ کبھی ابا جی کے لیے دارچینی والی چائے بن رہی ہے تو کبھی پرہیزی سالن، کبھی ان کا پسندیدہ سبزیوں والا پیزا تو کبھی آلو یا میتھی والے پراٹھے۔ ابا جی اس سے بے حد خوش تھے۔ بھائی مجھے نہیں پتا تھا میری بیٹی اس قدر سگھڑ ہے۔ وہ اس کی بنائی چیزوں کی دل کھول کے تعریف کرتے اور چکھ کے میری طرف بڑھا دیتے۔ اب خدا گواہ ہے کہ وہ پھیکے سڑے کھانے ابا جی کو تو پسند آتے ہوں، مگر میرے تو حلق میں چھچوندر بن کے اٹک جاتے تھے، نہ اوپر نہ نیچے۔ پھر ابا جی تو خوش بخت کے پکائے کھانے سے انصاف کرتے اور گل کی کوکنگ میرے حصے آتی۔ اس کا دل رکھنے کو مجھے دل پہ کتنا جبر کرنا پڑتا تھا یہ خدا ہی جانتا تھا۔ مجھے راہداری میں تنہا پاتے ہی وہ میرے قریب چلی آئی۔ آذر جلدی کچھ کرو نا، کالی سیاہ ہو جاؤں گی میں کچن کی ڈیوٹی دے دے کر۔ وہ رونے کو تھی۔ چلو اسی بہانے کچھ پکانا سیکھ جاؤ گی۔ میں نے پچکارا تو وہ رونا بھول کے غرائی۔ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا؟ بنا تو لیتی ہو مگر اسے پکانا ایک آرٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ خوش بخت کی ریسیپیز چوری کر لو، ابھی وقت ہے۔ پتہ ہے میں بھی اچھا کھانے کا شوقین ہوں۔ فکر مت کرو، تمہیں پریشانی تھی نا کہ خوش بخت کہاں جائے گی بیچاری، تو اسے ہم اپنے کچن میں کھانا پکانے کی نوکری دے دیں گے۔ وہ ٹھٹا لگا کے ہنسی۔ مجھ سے تو اس کا ہر تعلق، ہر رابطہ ختم ہوا، مگر یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کئی دنوں سے الجھا ہوا تھا۔ خوش بخت نے ابا جی سے کچھ بھی نہ کہا تھا، وہی روٹین ورک، اسی طرح گھر کی دیکھ بھال، ابا جی کے نخرے اٹھانا۔ البتہ مجھے اس نے دودھ میں سے مکھی کی مانند نکال باہر کیا تھا۔ کبھی جو میری اس کی کانٹے کی لڑائی ہوتی تھی وہ ختم ہوئی تو گھر میں ایک جامد سی خاموشی چھا گئی۔ گلے رخ کی موجودگی بھی اس خاموشی کو توڑ نہ پائی تھی۔ اف ہو، تمہیں تو ہر بات سمجھانا پڑتی ہے بے وقوف۔ گل بگڑی اور پھر آگے ہو کے مجھے سمجھانے لگی کہ خوش بخت سے نجات کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ میرے کپڑوں اور الماری کا ستیہ ناس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف دھول اڑ رہی تھی، مگر کوئی پوچھنے بلکہ پہنچنے والا نہ تھا۔ خوش بخت کیا ادھر سے گئی، میرے کمرے کی خوش بختی ہی ساتھ لے گئی۔ گلے رخ سے 2 بار صفائی کروائی، مگر ڈسٹ الرجی کی وجہ سے وہ چھینکے مارتی نکل بھاگی، اور یہ کپڑے طے کرنا سمیٹنا تو بزرگوں کا کام ہے، میں نہیں کر سکتی۔ لو جی، یعنی اب ابا جی سے کراؤں الماری ٹھیک؟ اور جب بات حد سے بڑی اور میری برداشت سے باہر ہونے لگی تو شرم و حیا پر ڈھٹائی غالب آ گئی۔ میں بازو سے جکڑ کے گھسیٹتا ہوا خوش بخت کو کمرے میں لایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے چیخی۔ میں دروازہ لاک کر کے اطمینان سے پلٹا تو وہ ٹھٹکی، پھر بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، یہ تلخ حقیقت ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف۔ اور میں تمہارا شوہر، اس کمرے پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا۔ یہ الماری، یہ ڈریسنگ ٹیبل، یہ بیڈ شیٹ، یہ کارپٹ، یہ سب تمہارا بھی ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے الماری سے جا لگی۔ جانے کیا سمجھ رہی تھی کہ اس کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، اس کی پیشانی آلود تھی۔ میں نے ذرا سی بات کی اور تم کمرہ چھوڑ گئی، مگر ابھی اس کمرے پر سے تمہارا حق ختم نہیں ہوا اور نہ ہی مجھ پر سے۔ میں اس کے بالکل سامنے تھا اور وہ میرے بے حد قریب۔ میری ہی مت ماری گئی تھی شاید، وہ تو کوئی ساحرہ تھی، بنا منتر پھونکے ہی قابو میں کیے لیتی تھی۔ میں بھی لفظ بھولنے لگا۔ خدا گواہ ہے کہ وہ مجھے کبھی بھی اس لحاظ سے اچھی نہ لگی تھی، مگر مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ صرف اسی کو یوں قریب پا کے مجھے کچھ کچھ کیوں ہونے لگتا تھا۔ ابھی صبح ہی تو گلے رخ مجھ سے اتنا ہی نزدیک کھڑی تھی۔
اپنی حد میں رہو آصر. اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی. وہی تو تمہیں بتا رہا ہوں. میں اس کی حالت سے محظوظ تو کیا ہوتا، مسلسل خود کو اس کے سحر سے نکالنے کے چکر میں تھا. تمہیں میرا وجود گوارا نہیں تھا، اس لیے میں چلی گئی یہاں سے. خالو جان سے میں کہہ دوں گی یہ شادی نہیں رہ سکتی. پھر بھی جب تک تم ان سے یہ سب نہیں کہتی، جو کہ تمہیں بہت پہلے کہنا چاہیے تھا، یہ سب تمہارا ہے. تو اس نے خفیف سی پلکیں اٹھا کے مجھے دیکھا. یا خدا، اتنے رنگ تھے ان آنکھوں میں، جی چاہا ان پلکوں کو چوم لوں، مگر پھر میں اپنی خواہش پر ششدر رہ گیا. کتنا کمینہ ہو گیا تھا میں. چپڑی، اور وہ بھی دو دو. یعنی ایک طرف تو گلے رخ اور اب خوش بخت بھی. لاہور پڑتے ہوئے میں نے دانستہ بلکہ بمشکل ہلکا سا قہقہ لگایا. تو یہ محترمہ خوشی صاحبہ کہ جب تک آپ کا یہ حق قائم ہے، یہ الماری آپ کو سیٹ کرنی ہے، بیڈ شیٹ تبدیل کرنی ہے، سارا پھیلاوا سمیٹنا ہے اور ڈسٹنگ بھی کرنی ہے. اس کے تاثرات بدلنے لگے. کیا مطلب؟ بیوی ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، میں نے اسے جتایا. محبوبہ ہونا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے. ذرا یہ سب گلے رخ سے کراؤ تاکہ اسے بھی مستقبل کی بیوی بننے کی پریکٹس ہو. وہ دفتن اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں بولی اور وہاں سے ہٹنے لگی، مگر میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے کیا اور خود دروازے کی جانب بڑھا. وہ وہیں کھڑی نہ سمجھی کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی. اب یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب یہ کمرہ شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا، میں نے کہا، اور اس کے دروازے کی طرف لپکتے ہی دروازہ بند کر کے باہر سے لاک کر دیا. ہیو اے گڈ ٹائم، اونچی آواز میں کہتا چابی اچھال کے کیچ کرتا ہنستا ہوا میں نیچے اتر آیا. شام تک کمرہ آئینے کی طرح چمک رہا تھا. گلے رخ گھر جا چکی تھی. میں ابا جی کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے میں نے احتیاطاً خود پر چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لی تھی. میں کھنکارا، لا حول ولا. وہ کتاب بند کر کے ناگواری سے گویا ہوا. پورا گھر پڑا ہے، یہ واہیات حرکت کہیں اور نہیں ہو سکتی. وہ ابا جی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. میں گڑبڑایا. ہاں جی، بڑا اچھا طریقہ نکالا ہے باپ کو متوجہ کرنے کا. انہوں نے طنز کا جوتا بھگو کے مارتے ہوئے آخر میں کھنکار کے میری نقل اتاری. لو جی، اب میں جو تیاری کر کے آیا تھا اس پہ تو ابا جی نے پہلے ہی روب کی اینٹ رکھ دی ہے. میرا حوصلہ ٹوٹنے لگا. ابا جی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے. اچھا جی. پھر وہی طنزیہ انداز. مجھے شک سا ہوا، یا تو ابا جی پچھلے جنم میں میری بیوی رہ چکے تھے، یا پھر رقیب روسیا. ابا جی، خوش بخت سے میری شادی سراسر آپ کی خواہش تھی. میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ہم دونوں کے مزاج خیالات کچھ بھی میل نہیں کھاتے، مگر آپ نے توجہ نہیں دی، اور آپ کی اسی ضد اور یہ شادی ہو کر رہے گی کہ نعرے کی وجہ سے آج میرا گھر ٹوٹ رہا ہے. ابا جی، میں نے بے حد جذباتیت بھری اداکاری کے جوہر دکھائے. ابا جی کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر غصہ چمکا. اس میں بھی تمہارے ہی قصور ہوگا الو کے پٹھے، تم ہی راضی نہیں تھے. بس بس ٹھیک ہے، آپ تو ہیں ہی اسی کے. میں ہی بے وقوف ہوں جو آپ کو اپنا سمجھ کے اپنا دکھ سنانے آ گیا ہوں. میں ناراضی سے گویا ہوا، تب کہیں جا کے وہ مدھم پڑے. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ خوش بخت دل سے اس شادی پہ رضامند نہیں تھی. اس کی عقل مندی کا تو میں شروع سے ہی معترف ہوں. انہوں نے سر دھنا. ابا جی، میں بیچارگی کی تصویر بن گیا. اچھا آگے بولو. وہ مجھے پسند نہیں کرتی. تو پھر داد دو اس کے حوصلے کی. ان کی زبان پھر پسلی. وہ صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ یہ شادی نہیں رہ سکتی. میں نے اپنی کہانی جاری رکھی. تم بتاؤ برخوردار، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے بغور مجھے جانچا. میں اب کیا کہوں گا، مگر مسئلہ تو اس کا ہے. میرا کمرہ چھوڑ کے وہ سامنے والے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہے. میرا خیال ہے ابا جی، میرا خیال ہے کہ وہ کیا خیال ہے تمہارا؟ ذرا میں بھی تو سنوں. ابا جی کی بھڑک میرے تمام خیالات کو بھگ سے اڑانے لگی، تو میں نے لپک جھپک کر جلدی سے خیال کو تھام ہی لیا. وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے. آذر؟ ابا جی کی آواز میں ناگواری تھی. وہ جو لڑکی اس سے پڑھنے آتی ہے، اس کا ماموں آرمی میں میجر ہے شاید. میں نے پوری کہانی بیان بھی نہ کی تھی کہ ابا جی کے ہاتھ میں موجود کتاب اڑتی ہوئی آ کر میرے شانے سے ٹکرائی. میں لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا. فضول بکواس کرتے ہو. وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، یا تم اپنی پسند پر اس کی پسند کا پردہ ڈال رہے ہو؟ ابا جی، میں میرے حواس ابا جی کے غصے کو دیکھ کر منمنانے لگے. میں مت کرو آذر، بے غیرتی کی انتہا ہے. اپنی پاک دامن بیوی پر اس طرح کے الزام لگاتے شرم نہ آئی تمہیں؟ کیا میں نہیں دیکھ رہا اس گھر میں کیا تماشا چل رہا ہے؟ اگر چپ ہوں تو اس کی دی ہوئی قسموں کی وجہ سے، وگرنہ ابھی تک سیدھا کر دیا ہوتا تمہیں میں نے. غضب خدا کا،
ہیرے جیسی لڑکی اس نکھٹو نالائق کے پلے باندھ دی میں نے. دل ڈر رہا ہے. اس کے ماں باپ اور خالہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ متاسفانہ ہاتھ مل رہے تھے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ ابا جی میرے اور گلے رخ کے افیئر سے واقف تھے. اس میجر کا رشتہ آیا تھا، مگر جانتے ہو اس جھلی نے تمہیں فوقیت دی. مگر وہ نہیں جانتی تھی کاٹ کے الو ہو تم. دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکل نہ دکھانا مجھے اپنی. میں نے تو اس سے کہا بھی تھا کہ ایک بار پھر سے سوچ لے، مگر اسے اپنی خالہ کی خواہش کا پاس تھا یا پھر اپنے دل کی. وہ دکھ میں گرے ہوئے تھے. دفع ہو جاؤ. انہی لاچی لوگوں کے پاس جو نہ پہلے ہمارے سگے ہوئے اور نہ اب ہوں گے. وہ غصے میں پھر سے مجھ پر برسے تو میں نے وہاں سے دوڑ لگانے میں ایک لمحہ نہ لگایا. دل کی کیفیت عجیب سی تھی، جذبات و احساسات پر بے حسی ستاری تھی. میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہ رہا تھا. شرم کی بات تھی. گلے رخ کی پڑھائی پٹی ابا جی کو سنا کر میں نے شرم ہی کمائی تھی، بلکہ لعنت و ملامت. چچا جان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا. میں تھکے ہارے قدموں آج پھر بغیر نوک کیے اندر داخل ہو گیا، مگر راہداری کے سرے پر ہی ٹھٹک گیا. وہ گلے روخی تھی، میری گل، مگر کس قدر پرائی لگ رہی تھی. مجھ سے جی بھر خدمتیں کروا کے بہو بنا لیا اس یتیم مسکین کو. تایا جان نے کبھی سگوں جیسا سلوک تو کیا ہی نہیں ہم سے. اور یہ آزر الو کا بٹھا. ٹخنوں میں عقل ہے اس شخص کے. شادی بھی کرا لی زبردستی کی اور پراپرٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. صاف کہا ہے تایا جان نے فون پہ، آگ کر دیا ہے اسے. ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے. وہ سخت غصے بلکہ جلال میں تھی. تو تم کیوں دماغ خراب کرتی ہو اپنا؟ دفع کرو. دنیا کا آخری آدمی تھا کیا؟ وہ نکھٹو ہی رہ گیا ہے میری ہیرا بیٹی کے لیے. یہ چچی جان تھی. میرے منہ پہ مجھے بیٹا بیٹا کہتے ان کی زبان نہ تھکتی تھی. اور ابھی اگر بیٹی کو جلال آ رہا تھا تو ماں بھی غصے میں جلال الدین اکبر لگ رہی تھی. میرا دل اور دکھا. یقیناً یہ میرے اکلوتے ابا جی کے فون ہی کی کارستانی تھی. انہوں نے مجھ سے پہلے میرے افسانے یہاں پہنچا دیے تھے. یعنی میرے آگ شدہ ہونے کی تازہ ترین رپورٹ یوں پہنچائی تھی جیسے کسی لڑکی کے طلاق شدہ ہونے کی. کچھ بھی تھا، خدا نے ان لوگوں کی اصلیت و حقیقت میرے منہ پر جوتے کی صورت دے ماری تھی. اب بس بھی کرو تم دونوں. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. پہلے حصے کی مد میں بھائی جان سے 5.5 لاکھ زائد لے چکا تھا. اب وہ کہاں قابو آنے والے تھے. چچا جان کی ابھرنے والی آواز نے لمحے بھر کو مجھے منجمد کر دیا. جی تو چاہا ان کے سامنے جاؤں اور لعنت ملامت کروں، مگر جو خود لعنت و ملامت کے قابل ہو رہا ہو وہ کسی اور کو کیا احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. مردہ قدموں سے میں وہاں سے لوٹ آیا، کبھی وہاں نہ لوٹنے کے لیے. گھر میں ایسی خاموشی پھیلی تھی جیسی اماں کی موت کے وقت تھی. ابا جی تو یوں بھی مجھ سے خفا تھے. میں نے ان کی لاڈلی پر کیچڑ جو اچھالنے کی حماقت کی تھی. اور ان کی لاڈلی، وہ تو جیسے بھول ہی گئی تھی کہ اس گھر میں کوئی آزر رحمان بھی رہتا ہے. سوری ابا جی. ہمت کر کے میں نے پہلا قدم اٹھایا تو معذرت کے در پہ جا کھڑا ہوا. ہیں؟ انہوں نے کتاب پڑھتے ہوئے اینک کے اوپر سے مجھے گھورا. ابا جی سوری، میں واقعی غلطی پر تھا. خوشبخت ویسی ہی ہے جیسی آپ سوچتے ہیں. میں پھر اس کی تعریف میں ڈنڈی مار گیا، مگر ابا جی چوکنے والے نہیں تھے. اوئے الو دے پتر، سیدھی طرح کہنا کہ شرمندہ ہے اپنے کہے پر اور معافی مانگنا چاہتا ہے خوشبخت سے. لو جی کر لو گل. اب یہ میں نے کب کہا؟ میں چکرا گیا. ایک تو یہ ابا جی بھی نہ اپنی من مرضی کے مطلب نکالنے انہیں خوب آتے تھے. مجھے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر جیسے مجھے بڑھاوا دینے لگے. ہاں ہاں کہو کہ تم بہت شرمندہ ہو، اس کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر مجھے معلوم ہے وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت نرم دل. ایک بار کہنے پر ہی تمہیں معاف کر دے گی. ابا جی میں آپ سے سوری کرنے آیا تھا. میں نے کھنکھارتے ہوئے انہیں یاد دلایا تو انہوں نے مجھے گھورا. کیا مطلب؟ مطلب کہ ابھی تو فی الحال آپ سے معذرت کرنا تھی. میں نے فوراً مسکین لہجہ اپنایا تو وہ بھی رکھائی پر اتر آئے. برخودار، فی الحال میں معاف کرنے کے موڈ میں نہیں. ہاں اگر خوشی کہے گی تو ہو سکتا ہے. میں ابا جی کے پاس سے بھی بے نیل و مرام لوٹایا. خوشبخت تو آج کل بلند بخت بنی ہوئی تھی. ہاتھ ہی نہ آتی تھی. ناشتہ کھانا خاموشی سے میرے آگے رکھتی، مگر مجھ سے ایک بھی لفظ نہ بولنے کی روادار. میرے کمرے کو جب سے اس نے چھوڑا تھا تب سے دوبارہ وہ وہاں نہیں آئی تھی، اور اس کی گواہی میرے بستر کی میلی چادر اور الماری سے ابلتے کپڑے دے رہے تھے. اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا وجود اس گھر کے لیے کیا تھا. ایک سکون، ایک پاکیزگی اور شاید پیار بھی. وہ پیار جو وہ مجھ سے اور ابا سے کرتی تھی. اب دیکھیں نا، وہ گھر کی نوکرانی تو نہیں تھی کہ تنخواہ لی اور بدلے میں کام کر دیا. وہ تو بڑے مان اور استحقاق کے ساتھ یہاں رہتی اور ہم سب کو سمیٹے رکھتی تھی.
اور وہ گلے رخ، میرا منہ کڑوا ہونے لگا۔ پیسے کے پجاری لوگ، رشتوں کو روپوں میں تولنے والے۔ مجھے خود بخت کے متعلق سوچتے یک گونا سکون اور واقعی خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے اور میری زندگی میں شامل ہے۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے مجھ بے وقوف کو گلے رخ کی چال کا شکار بننے سے بچا لیا۔ مگر اب مسئلہ تھا اس گھر کی خوشیاں واپس لانے کا، اور وہ صرف خوش بخت ہی کے دم سے تھیں۔ ابا جی بھی الٹیمیٹم دے چکے تھے کہ خوش بخت کا راضی ہونا ان کی رضامندی ہے۔ کوئی حل، کوئی رستہ؟ میں سوچ سوچ کے تھک گیا کہ کس طرح خوش بخت کے سامنے سرنگوں بھی نہ ہونا پڑے اور وہ راضی بھی ہو جائے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اسے گلے رخ کی اصلیت پتہ چل گئی تو وہ شاید ساری عمر یہی بات میرے منہ پر مارتی رہے گی۔ نئی آنے والی ساری فلمیں کیبل پر دیکھ دیکھ کے ہیرو سے بیوی کو منانے کے طریقے سیکھتا رہا، مگر کام کچھ بنتا نہ لگ رہا تھا۔ وہ تو جب میں نے آفس جانے کے لیے الماری کا پٹ کھولا تو جلدی میں تھا، مگر اندر موجود الٹے سیدھے ٹھونسے گئے کپڑوں کو شاید مجھ سے زیادہ جلدی تھی۔ وہ سب ابل کر مجھ پر آ رہے۔ اف ہو! میں نے ان سب کپڑوں کو گود میں اٹھا کر بستر پر پھینکا تو ہاتھ میں پکڑی جرابیں بھی ساتھ ہی اس ڈھیر میں کھو گئیں۔ رومال کو کیا خاک تلاشتا میں؟ میرا پارا ہائی ہونے لگا، یعنی کہ حد ہو گئی تھی۔ شادی شدہ ہو کر بھی میں کیسی مسکینوں والی زندگی گزار رہا تھا۔ خوشبخت، خوشبخت! دروازے میں کھڑے ہو کر میں نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ مجھے کون سا کسی کا ڈر پڑا تھا؟ ابا جی کو میں فیکٹری جاتے دیکھ چکا تھا۔ کیا ہے؟ سیڑھیوں کے کونے پر اس کی خفا خفا سی شکل نظر آئی۔ اوپر آؤ ذرا، میں کچن دیکھ رہی ہوں، اس نے رکھائی سے کہا۔ اوپر آؤ، یہاں بھی تمہارے دیکھنے کو بہت کچھ پڑا ہے۔ میں نے غصے کو تھپکتے ہوئے تنزن کہا تو وہ لہجہ بھر کچھ سوچنے کے بعد سیڑھیاں چڑھائی۔ اندر آؤ۔ میں کمرے میں گھسا، وہ دہلیز پہ رکی۔ یہی بتا دے جو بتانا ہے۔ ایک تو آفس سے دیر ہو رہی تھی، اوپر سے اس کے نخرے۔ میں پلٹا اور اسے کلائی سے تھام کے تقریباً کھینچتا ہوا اندر لے آیا۔ آزر! وہ خفا ہوئی۔ اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ رومانس کرنے نہیں لایا ہوں تمہیں۔ کمرے کا حال دیکھو ذرا۔ اب چاہے ناراض ہو مگر ہو تو میری بیوی نا، ٹھیک کرو اس کی حالت۔ اس سے بڑھ کر میں نے روب جمایا تو وہ پوری آنکھیں کھول کے مجھے یا شاید میری ڈٹائی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ فرینچ میں بات کر رہا ہوں میں۔ اس کی خاموشی نے مجھے شوہرانہ روب جمانے کا حوصلہ بخشا تھا۔ تب اس نے تقریباً ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی اور دانت پیستے ہوئے بولی، بیوی ہوں، نوکرانی نہیں، جو ہر بری بھلی کے بعد بھی منہ اٹھا کے کام پہ چلی آؤں گی۔ او ہو واہ! مجھے اس کے تیکھے انداز نے مزہ دیا۔ میرے یوں چٹخارا بھرنے پر وہ اور غصے میں آئی۔ میرا اس نوکری کا کوئی موڈ نہیں ہے، سمجھے؟ غصے کے عالم میں وہ تو تڑاخ پر اتر آئی۔ یعنی اب مجھے محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے چٹکیوں میں اڑانے والی پہلے والی خوشبخت لوٹ رہی تھی۔ یہ تمہارا فرض بنتا ہے، میں نے مزے سے کہا۔ میرے ساتھ حقوق و فرائض کی بات مت کرنا، وہ پھنکاری۔ اب جیسی فضول باتیں میں اس سے کر چکا تھا، اگر وہ میرا شوہر فرض کریں ہوتی تو اس رات ایک تھپڑ تو مجھے ضرور ہی مار چکی ہوتی۔ یہ سب یعنی دانت پیسنا، تل ملانا اور پھنکارنا وغیرہ تو اس کا اب شرعی حق ہو گیا تھا۔ دیکھو، میں نے مصالحانہ انداز اپنانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری مصالحت پر رولا پھیرتے ہوئے میری بات کاٹی۔ دیکھ ہی رہی ہوں اتنے ماہ سے، پتہ نہیں کیا سوچ کے شادی کر لی تم سے۔ اس کی بات پر میں فطری طور پر تل ملایا۔ کیوں؟ تمہارے نزدیک میرے اندر کوئی خوبی نہیں؟ اس نے اپنی فارم میں آتے ہوئے تنزن مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور اسی انداز میں بولی، جواب محفوظ ہے۔ اف! میرا حوصلہ تو یوں بھی کمال کا نہ تھا، فوراً مٹھیاں بھینچ لیں۔ اور تم کیا سمجھتی ہو؟ تم میں بڑی اعلیٰ و عرفہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ اور میں نے سر کے بل کھڑے ہو کے ہاں کی تھی۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو سراسر ٹھیک سمجھتی ہو۔ آخر میں بے بسی سے کہتا ڈھیلا پڑ گیا تھا تو وہ پھر سے متحیر سی پوری آنکھیں کھولے وہی شوہر کو قابو کرنے کی خوبصورت ادائیں مجھے دیکھنے لگی۔ جی تو نہ جانے کیا کیا چاہا، مگر فی الحال مجھے پتا تھا کہ اس جی کی کوئی بات نہیں ماننا جب تک ہیڈ کوارٹر سے معافی کے آرڈرز نہیں مل جاتے۔ جھوٹ مت بولو آزر، وہ مدھم پڑی تھی۔ میرے افیئر سے کون سی ناواقف تھی وہ؟ بے وقوف ہوں جو جھوٹ بولوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ احتیاطاً تھام کر اپنی طرف کھینچا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی کافی عقل مند ہے۔ اور وہ جو تم دندناتے ہوئے آئے تھے شادی سے انکار کرنے میرے پاس، وہ شاید مارے خوشی کے حواس کام نہیں کر رہے تھے تمہارے، وہ استہزاء سے کہتی مجھے یاد دلا رہی تھی۔ اب مجھے اللہ پاک کی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی کہ بعض معاملات میں اس نے عورتوں کو، خاص طور پر بیوی کی یادداشت اتنی اچھی کیوں بنائی ہے، خصوصاً شوہر کی کہی غلط سلط باتیں یاد رکھنے کے لیے۔ وہ تو اس لیے کہ شاید تم اپنے دل کی بات بتا دو، مگر نہ جی، تم نے تو ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔
میں نے ایک کہی تو تم نے دو. جس طرح تختہ دار پر چڑھنے والے انداز میں تم نے شادی کی تھی میری مردانہ انا گوارا نہیں کر سکتی تھی. میں نے سارا ملبہ اسی پہ ڈال دیا. بے وقوف نہیں ہوں میں. جانتی ہوں آج کل تمہیں ایک عدد کام والی کی سخت ضرورت ہے. اس نے میرے اوندھے سیدھے ہوتے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا. جس طرح کی فضول باتیں تم نے کہی تھی وہ میری زنانہ انا کو بھی گوارا نہیں آزر رحمان. اس کی پلکیں بھیگنے لگیں. اور آنسو تو بے بسی کی علامت ہوا کرتے ہیں نا ہار کی. ہے تو بڑی کمینی سی بات مگر مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہی تو میں نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے اسے خود سے تھوڑا قریب کیا اور معصومیت سے بولا اب اگر میں یہ سب تم سے کہہ رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں کام والی افورڈ نہیں کر سکتا مگر اتنے کام کی کام والی مجھے کہاں سے ملے گی. کیوں وہ کالی فلاور گوبھی کا پھول کہاں گیا؟ اس نے سیدھے سبھاؤ اب میری زندگی کے سب سے ویک پوائنٹ یعنی گلے رخ کی طرف اشارہ کیا تھا. مجھے لگا جیسے میری رنگت بدلی ہو مگر وہ مرد خصوصاً شوہری کیا جو اپنی غلطی مان لے. بھائی اگر یہ لڑکیاں مردوں کو دھوکہ نہ دیں تو انہیں اپنی نیک خصلت بیویوں کی قدر کیسے معلوم ہو. واہ کیا سونے میں تولنے والی بات کی ہے میں نے. اپنی سوچ پر میں خود ہی جھوما پھر شوخی سے بولا وہ تو کسی اور کے لنچ یا ڈنر میں کام آئے گی. اس کے ساتھ افیئر چلا کے تھک گئے ہو. اس نے پہلی اس قربت کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا حالانکہ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی دلکش سی خوشبو میرے حواس پر سوار ہو رہی تھی. میں نے اسے دھکیل کے الماری سے لگا دیا تو اس نے فی الفور اپنے شانوں پر دھرے میرے ہاتھوں کو جھٹک دیا. اصول کی بات ہے میری شادی سے پہلے والی زندگی پر تمہارا کوئی حق نہیں اور نہ میری ان باتوں پر تم گرفت کر سکتی ہو. میں نے اطمینان سے اپنا اصولی موقف بیان کیا تو وہ چٹکی. اندھی بہری نہیں ہوں میں. شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک دیکھتی اور سنتی رہی ہوں سب کچھ. تو کیا اب ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں تم سے؟ اب کی بار واقعی مجھے بھی غصہ آ گیا تھا. بھائی کیا تھی آخر وہ؟ بس اللہ نے تھوڑی سی شکل ہی اچھی دی تھی اسی پر اتراتی نہیں تھکتی تھی. حد ہو گئی یعنی کہ مانگو گے بھی تو نہیں دوں گی. وہ بھی میرے ہی انداز میں بولی تو میں نے دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے لفظوں میں سے اسے گیٹ آؤٹ ہو جانے کو کہا اور وہ کہاں شرمندہ ہونے والوں میں سے تھی. بڑی فاتحانہ انداز میں کمرے سے نکل گئی اور میں الماری پر مکہ مار کے رہ گیا. یہ الگ بات تھی کہ پھر رات تک ہاتھ سے ٹیسیں اٹھتی رہیں. ذہن کا ابال کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. حد ہو گئی. شوہر حضرات بیویوں کی نظر بچا کے تو کیا کھلے عام بھی 3-4 چکر چلائے رکھتے تھے اور بیویوں کی کیا مجال تھی جو ذرا ٹیڑھی نظر سے دیکھ بھی لیتی. اور ایک یہ ٹیڑھی کھیر اور ٹیڑھی پسلی جو میرے نصیب میں لکھی گئی ہے. ساری رات میں سرد آہیں بھر بھر کے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کرتا رہا. آذر رحمان تم نے میرے دل کو جس طرح آذر پہنچایا ہے میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی. تم گلے رخ میں انٹرسٹڈ تھے اس کے باوجود میرے دل کے مکین بنے رہے کہ دل پہ تو کسی کا زور نہیں چلتا مگر جو الفاظ تم نے مجھے کہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. میں نے خود کو بارہا سمجھایا دل کو بہلایا تھا. ذرا پچھتانے دو صاحب کو اچھی طرح. اگر کسی طرح پلٹے ہی ہیں میری طرف تو کوئی آفر تو دیں. یہ کیا کلائی پکڑی اور گھسیٹ کے لے گئے؟ یہ سچ ہے کہ ہم سے خستہ تن دکھوں کی دھوپ میں سایہ نہیں بنتے. ہماری مسکراہٹ میں ہمیشہ زہر ہوتا ہے. ہمارے لب ہمیشہ طنز کے تیر چلاتے ہیں مگر ہم اپنے پیاروں کو کبھی جب بے خودی میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ وہ افسردہ ہو کر رو پڑیں تو سن لو ہم بھی چین سے سویا نہیں کرتے. تمہارا اور صرف تمہارا پشیمان شوہر. ڈائننگ پہ ناشتہ لگاتے ہوئے وہاں رکھے سرخ گلابوں کا گلدستہ اور دلکش تحریر سے سجا کارڈ اٹھاتے مجھے پل بھر کو بھی دھیان نہ آیا تھا کہ یہ آذر کی طرف سے بھی ہو سکتا تھا. بھاڑ میں جائے سارا غصہ سارے بدلے. ساری عمر پڑی ہے یہ لڑائیاں لڑنے کو. بعد میں فرصت سے پوچھوں گی سب. میرا دل جھوم اٹھا. آج ویلنٹائن ڈے ہے. ابا جی کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی میں اوپر اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی. بھائی آج اگر ملنا ہی تھا تو ذرا حلیہ تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے نا. کیا سمجھے؟ خدا کسی کو اکلوتی اولاد نہ دے. بھائی بڑا ذلیل و خوار کراتے ہیں بندے کو. 4 بچے ہوں بندہ کسی کو کہنے جوگا تو ہو کہ 2 اگر برے ہیں تو 2 اچھے بھی ہیں مگر میرے پاس تو بس ایک ہی بے وقوف سی اولاد ہے. آذر رحمان اپنی طرف سے تو وہ بہت ہوشیار اور ذہین بننے کی کوشش کرتا ہے مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ جتنی بھی کوشش کر لے ابا جی تو میں ہی رہوں گا. اتنی نیک خصلت لڑکی سے بیاہ مگر اسے بھی ہاتھوں سے گوا رہا تھا. گدھا. مگر وہ باپ ہی کیا جو اپنے بچے کی زندگی کے سکھ اور آرام کا خیال نہ کرے. دنوں میں پٹری پر لے آیا ہوں صاحبزادے کو. اب پتہ چلا ہے اسے اچھی بیوی صرف خوش بخت ہی ہو سکتی ہے گلے رخ نہیں. مگر پھر خوش بخت بھی اینٹ گئی. بھائی انا تو سبھی میں ہوتی ہے تھوڑی بہت. گھر کا ماحول دیکھ رہے تھے نا آپ بھی.
کس قدر ویران اور کبھی مصنوعی قہقہوں سے گونجا۔ پھر کیا ہوا؟ بھائی پھر یہ ہوا کہ ایک ویلنٹائن کارڈ بیوی کو ملا اور ایک شوہر کو، ساتھ میں سرخ پھولوں کے گلدستے۔ اور ابھی باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ دونوں آج لنچ ہوٹل میں کریں گے، جہاں میں نے تحفتاً ان کے لیے 2 سیٹیں ریزرو کرا رکھی تھی۔ آج ان دونوں کے چہروں پر حقیقی زندگی اور اصل خوشی دیکھ کر میں بے حد خوش اور مطمئن ہوں۔ اوہو، آپ لوگ ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے ہیں؟ یعنی مجھے ان کارڈز اور پھولوں کے متعلق کس نے بتایا؟ بھائی کبھی کبھی بچوں کے درمیان بڑوں کو پل بن جانا چاہیے، ایسی چھوٹی موٹی بے ایمانیوں کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ بس اب ایک یہ فکر ہے کہ وہ دونوں بے وقوف ایک دوسرے سے پھولوں اور کارڈز کا ذکر نہ کریں۔ بھائی لکھائی سے تو میں ہی پکڑا جاؤں گا نا، کیا سمجھے؟ ان ننھے چوزوں کو سمجھانا تو میرے پائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اسی لیے تو میں کہتا تھا جناب کہ یہ شادی ہو کر رہے گی۔